अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मुअज़्ज़म बट। नाज़रीन, मुल्क की सियासी जो मंजरनामा है मुसलसल वो तनाव का शिकार दिखाई दे रहा है। मुज़ाकरात की बात होती है लेकिन मुस्तक़बिल करीब में तो कहीं मुज़ाकरात होते दिखाई नहीं दे रहे, चूँकि दोनों फ़रीक जिन्होंने मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठना है वो अभी तक एक दूसरे पर ब्लेम गेम कर रहे हैं। इल्ज़ामात की बारिश होती है और ये नज़र आता है कि दोनों में एतमाद का ख़ासा फुक़दान है। अभी भी इससे आज भी मुख्तलिफ ऐसे वाक़यात हुए जिसमें एक दूसरे के बयानात को जो है वो रखा गया सामने और ये कहा गया कि दूसरी फरीक जो है वो मेज़ पर बैठने के लिए तैयार नहीं है। पीटीआई की बात करें तो वो भी यही बात करती है कि हुकूमत मेज़ पर बैठने के लिए तैयार नहीं है। हुकूमत की बात करें तो वो पीटीआई को ये इल्ज़ामात लगाती है कि वो मेज़ पर बैठने के लिए तैयार नहीं है। कुछ डेवलपमेंट्स ऐसी हुई हैं उसमें जो खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला हैं वो एक ऐसा लग रहा है कि एक नए शिकंजे में आने वाले हैं। रेडियो पाकिस्तान हमला केस में जो एक अदालत में एक वीडियो वो जमा करवाई गई थी जिसकी फोरेंसिक रिपोर्ट सामने आई है, उसमें जो है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी उनके ये निशानदही हुई है कि वो उस वीडियो में मौजूद हैं। ऐसे ही तैमूर सलीम झगड़ा मौजूद हैं, कामरान बंगश भी उस वीडियो पे सामने आया है। लेकिन पीटीआई जो है वो ये कह रही है कि ये वो वीडियो नहीं है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये जब इमरान खान गिरफ़्तार हुए तो उसके बाद बनाई गई है, तो वो ये से डिनाई कर रहे हैं। ऐसे में ये सूरत हाल कैसे आगे बढ़ेगी जब मुसलसल एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हों। एक तरफ तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से महमूद खान अचकज़ई जो हैं वो एहतजाज की सूरत में बाहर निकले हुए हैं। पीटीआई की जानिब से 8 फरवरी की तारीख भी दे दी गई है और हुकूमत मुसलसल ये कह रही है कि ये दंगा फसाद की पार्टी है। इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब, रहनुमा पीटीआई हैं। मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब ने मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। नियाज़ी साहब, आपसे मैं आगाज़ करूँगा। आप ऐसा लग रहा था पीटीआई जो है वो दबाव डालना चाह रही है गवर्नमेंट पर, चूँकि मुज़ाकरात की भी एक तरफ बात हो रही है, दबाव डालकर जिस तरह केपी के वज़ीर आला निकले हुए हैं स्ट्रीट मूवमेंट के लिए और उन्होंने पंजाब का दौरा किया, उन्होंने सिंध का दौरा किया। दूसरी तरफ ऐसा लग रहा है कि हुकूमत ने भी कुछ इंतज़ामात कर लिए हैं। केपी के आपके जो सीएम हैं वो एक नए शिकंजे में फंस सकते हैं, कैसे निपटेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम साहब, ये दबाव वाली जो आपने बात की है, मेरा ख्याल है कि दबाव तो इन पे आया है कि जो वीडियो है उसके साथ लिंक किया जा रहा है। इट इज़ मैटर ऑफ एविडेंस। वो तो चीज़ें खैर एविडेंस पे देखी जाएंगी। जहाँ तक आपने मुज़ाकरात की बात की तो मुज़ाकरात का मैंडेट है उस आदमी के पास जो जेल में बैठा है, झूठे 300 मुकदमात को फेस कर रहा है। और मेरा ख्याल है उसके मुंह से कभी मुज़ाकरात की बात नहीं निकली। उसने कहा कि मुज़ाकरात अगर एस्टेब्लिशमेंट से हूँ या अगर हुकूमत से हूँ तो मैं नेशनल इंटरेस्ट के लिए मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हूँ। जहाँ तक दूसरे मुज़ाकरात की बात करते हैं तो अल्लामा नासिर साहब के पास और अचकज़ई साहब के पास ये मैंडेट है। तो आपने अचकज़ई साहब की स्टेटमेंट बारहा सुन ली है कि उन्होंने कहा कि एक आदमी अगर आपके कपड़े चोरी कर लेता है, आपका मैंडेट चोरी करने वालों उनके साथ हम मुज़ाकरात क्या करें। ये तो फ्लोर असम्बली के फ्लोर पे भी कहा अचकज़ई ने स्पीकर को डायरेक्टली, और हम भी यही कहते हैं। और अगर हम 8 फरवरी को निकलते हैं और आपने देख लिया कि लाहौर का भी जो हमारा दौरा था वो दौरा भी आपने देखा कि पुरअमन तरीके से हम गए। अवाम को पता है कि एक तरफ आइडियालॉजी है और एक तरफ से रवायती पार्टी हैं, तो ये मज़ाक़ात से अवाम की चूंकि आप बात कर रहे हैं कोशिश अगर करते हैं अवाम हम तो ये कहते हैं केपी के जो सीएम हैं उनको मैंडेट ये भी दिया है कि आके काम करें। इससे पहले अली अमीन गंडापुर थे, वो भी हमने देखा कि वो इसी सारी सूरत है, उनका एक ही एजेंडा नज़र आता था कि बानी पीटीआई को किस तरह बाहर निकाला जा सकता है। वो मुज़ाकरात की बात हो रही है तो केपी में काम भी तो करना है। अगर केपी के सीएम मुसलसल जो है वो दूसरे सूबों पर जाकर वो स्ट्रीट मूवमेंट करते रहेंगे तो केपी में काम कौन करेगा? मैंडेट तो काम का मिला है अवाम की जानिब से। मेरा ख्याल है कि आप जब से इसने चार्ज संभाला है सीएम ने, आप अगर फैक्ट्स और फिगर देखें तो आप हमारी शायद सोशल मीडिया पर उतनी चीज़ें नहीं आती। आप वो करप्शन पे हाथ डाल रहा है, वो अस्पतालों को विज़िट कर रहा है, वो स्कूलों को विज़िट कर रहा है, वो यूनिवर्सिटियों को विज़िट कर रहा है, वो मोटर वे के ऐलान कर रहा है बनाने के, तो वो काम भी कर रहा है। और ये काम भी तो हमने करना है। मज़म साहब देखें कि अगर आपके लिए ट्रिब्यूनल भी नहीं बनाया गया, आपसे रिजर्व सीटें भी छीन ली गई, आपसे बल्ले का निशान भी छीन लिया गया, आपको जिस तरीके से 26th अमेंडमेंट 27th अमेंडमेंट भी की गई,
اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جس طریقے سے الیکشن کرایا، تو ہمارے پاس کون سا فورم ہے؟ ہمارے پاس ایک ہی فورم ہے عوام کا، کیونکہ عوام نے ہمیں مینڈیٹ دیا تو ہم تو عوام میں جا رہے ہیں۔ کیا ہمارے پاس نیازی صاحب آپ نہیں سمجھتے کہ اس چیز کو الگ بھی کیا جا سکتا ہے؟ ایک ٹیم آپ کی وہ ہے جسے مینڈیٹ ملا ہے کام کرنے کا، ایک ٹیم وہ ہے آپ سیاست کرنے کے لیے ٹیم الگ بھی رکھ سکتے ہیں۔ نہیں، میرا خیال ہے کہ جس طریقے سے خان صاحب نے مینڈیٹ دیا ہے نا، وہ سہیل افریدی صاحب کو ہی دیا ہے۔ اگر اس کو مینڈیٹ دیا تو وہی اس کو لیڈ کر رہا ہے، اور میرا خیال ہے اس لیڈ کرنے سے یہ جو گھبراہٹ ہے، یہ جو دونوں پارٹیز کے اندر گھبراہٹ ہے نا کہ خان صاحب کے ساتھ لوگ اس طریقے سے جڑے ہوئے ہیں، یہ گھبراہٹ کا نتیجہ ہے۔ نیازی صاحب مجھے یہ بتائیے کہ ایسا تو نہیں ہو گیا کہ عوام کو آپ لے کر نکلتے ہیں لیکن عوام کو آپ اس نہج پر لے گئے ہیں، پی ٹی آئی اتنا پروووک کر چکے ہیں، اتنا انسٹیگیٹ کر چکے ہیں کہ جب نکل تو جاتے ہیں آپ، اس کے بعد عوام آپ کے کنٹرول میں پھر نہیں رہتے، کیونکہ یہ ہم نے دیکھا ہے اور پچھلے کچھ حالیہ سالوں میں یہ صورتحال سامنے آئی ہے کہ اگر آپ نکلتے ہیں تو اس کے بعد شاید کوئی بھی عوام جو ہے، کوئی بھی ایسا لیڈر آپ کا نہیں ہے جو عوام کو روک سکتا ہے، کیونکہ ایک ہی جب لیڈر بنا دیا جاتا ہے پارٹیز میں تو پھر یہ چیز سامنے آتی ہے کہ اس کے علاوہ عوام کسی کی بات نہیں سنتے۔ نہیں بٹ صاحب، میرا خیال ہے کہ جو عوام کا رائٹ ہے نا، رائٹ آف ووٹ، وہ اگر آپ کنسٹیٹیوشن پڑھیں نا تو ہر آدمی کو، سٹیزن آف پاکستان کو یہ رائٹ ہے کہ وہ کسی پارٹی کو جوائن کرے۔ تو اکارڈنگ ٹو دا کانسٹیٹیوشن پاکستان تحریک انصاف ایک پارٹی ہے۔ یہ تو جو ریزرو سیٹ والا فیصلہ تھا اس میں بھی سپریم کورٹ کے ججز نے یہ سب نے کنسنسس کیا کہ ایک پولیٹیکل پارٹی ہے۔ تو ایک پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ، اس کے منشور کے ساتھ، چاہے جو بھی پارٹی ہو، پاکستان پیپلز پارٹی ہو، پاکستان مسلم لیگ نواز شریف ہو، چاہے پی ٹی آئی ہو، اس ایفیلیٹڈ لوگوں کو، جن لوگوں نے 8 فروری کو ووٹ دیا، ان کے اندر یہ غصہ ضرور ہے کہ ہم نے اپنا رائٹ آف ووٹ استعمال کیا اور فارم 45 پہ رات کو 12 بجے تک 202 سیٹ پر پاکستان تحریک انصاف جیت رہی تھی۔ کیا وہ اپنا مینڈیٹ نہیں مانگ سکتے؟ آپ ان کو، میں پہلے بھی یہ بات کرتا ہوتا ہوں کہ یہ پاکستان کی عوام کا جنگ لڑ رہے ہیں ہم، یہ ان کے رائٹ کی جنگ ہے۔ ایک طرف سے نظریہ ہے جو لوگوں نے ایکسیپٹ کر لیا ہے، ایک سائڈ پہ روایتی پارٹیاں ہیں جو 78 سال سے چل رہی ہیں، وہ روایتی پارٹی، روایتی کلچر جو پاکستان نے انہیرٹ کیا ہے سیاست نے۔ ٹھیک ہے نیازی صاحب، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ رانجھا صاحب یہ کہیے گا کہ مذاکرات کی مسلسل ہم ایک گردان سن رہے ہیں لیکن مسلسل ایک دوسرے پر الزامات بھی سن رہے ہیں، تو ایسی صورتحال میں جب الزامات ہی صرف لگتے رہیں گے اور شکوک و شبہات کا اظہار کیا جائے گا ایک دوسرے کی نیتوں پر، تو پھر مذاکرات تو ایٹ لیسٹ اس لفظ کو تو نکال دینا چاہیے اس سارے صورتحال سے۔ دیکھیے، جہاں تک تو یہ جو اس وقت صورتحال پیدا ہوئی ہے، اس صورتحال کو اگر آپ سامنے رکھیں تو اس صورتحال کے اندر تو اگر یہ کہنا کہ جو تحریک انصاف نے ایک رویہ اپنایا ہوا ہے، 2-3 بنیادی غلطیاں جو تحریک انصاف کر رہی ہے۔ ایک تو مذاکرات جب کرنے یہ میز پہ بیٹھتے ہیں تو ان کو یہ پہلے کلیئرٹی نہیں ہے کہ کیا ان کے پاس مینڈیٹ ہے کہ نہیں ہے، کیا جن لوگوں کو خان صاحب نے یا ان کی تحریک انصاف نے نامینیٹ کیا ہے، کیا وہ لوگ جو ہیں ان کے پاس اتھارٹی ہے کہ وہ اگر کوئی فیصلہ کرتے ہیں اس کمیٹی کے بیچ میں بیٹھ کے تو کیا وہ فیصلہ جو ہے اس کے اوپر تحریک انصاف قائم رہے گی؟ رانجھا صاحب یہ تو آپ بات کریں گے تو پھر پتہ چلے گا کہ اتھارٹی ان کے پاس ہے یا نہیں، آپ تو بات ہی نہیں کر رہے ان سے جنہیں نومینیٹ کیا گیا۔ دوسری بات اس پہ بھی آتا ہوں، دوسری بات یہ کہ اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ بات کرنا چاہتے ہیں تو پہلے آپ بات کرنے کا ایک ماحول ہوتا ہے۔ سوشل میڈیا ان کے کنٹرول میں نہیں ہے، انہی کا سوشل میڈیا جب بات کرنے لگتے ہیں تو جو بات کرنے کی بات کرتے ہیں انہی کو بھی بلڈوز کر دیا جاتا ہے۔ تو سوشل میڈیا کو ذرا ایٹ ہولڈ کریں۔ اور تیسری سب سے بڑی ہے کہ جو یہ کانفیڈنس بلڈنگ میئرز کی بات کر رہے ہیں جو کہ ہر مذاکرات میں ایک پہلی چیز ہوتی ہے، تو ان کے جو سی بی ایمز ہیں وہی اتنے انہوں نے ہائے رکھ لیے ہیں۔ اگر یہ اپنے اس کے بیچ میں یہ رکھیں گے کہ جی ہم چاہتے ہیں کہ نیا الیکشن ہو، ان کے ساتھ کون بیٹھ کے بات کرے گا؟ اگر یہ بات رکھیں گے کہ جی خان صاحب کی جو سزا ہے اس کے اندر کوئی معافی کی بات ہو سکتی ہے، تو وہ قانونی معاملہ ہے، وہ عدالتی معاملہ ہے، وہ حکومت اس کو کس طرح نیگوشیٹ کر سکتی ہے؟ تو اگر جہاں تک 9 مئی کی بات ہے، 9 مئی کے اوپر یہ جب تک فوج کے ادارے کے اوپر ڈائریکٹ جو انہوں نے
9 मई वाले दिन जो इन्होंने हरकतें की, जिस तरीके से हमलावर हुए, GSU पे हुए, बाकी मिलिट्री फौज की तंसीबात पे हमलावर हुए, उसके लिए इनका अपॉलोजेटिक बिहेवियर होना चाहिए, वो इनका नहीं है। तो स्टार्ट में देखें, आपने अगर एक फरीक को डैमेज किया और सुलह की बात होती है, एक पार्टी जख्मी, एक बंदा जख्मी हो, तो जो जख्मी बंदा होता है उसके पास जब बंदा जिसने उसको जख्मी किया होता है वो जब जाता है तो वो पहले मानता है कि जी मैंने ये जुर्म किया है, मुझे इसकी माफी दे। रांझा साहब, जिस तरह आप प्री कंडीशंस लगा रहे हैं, इसी तरह दूसरा फरीक भी प्री कंडीशंस लगाता है, जिस वजह से मामलात मेज़ तक पहुंच ही नहीं रहे। तो ये जो कंडीशंस पहले से आप लगा रहे हैं, इनको एक दफ़ा ख़त्म करके देखें, और अभी जो नए लोग उन्होंने नॉमिनेट किए हैं उनके साथ बैठ कर तो देखें गवर्नमेंट में भी इसका हल निकल आए। जो आप अज्यूम कर रहे हैं, जम्पशन की बुनियाद पर जो नतीजा निकाल रहे हैं, शायद वो उससे बरक्स हो। देखें जी, हम तो बिल्कुल इनके साथ ये बैठने के लिए तैयार है, लेकिन इनके मुज़ाकरात, अगर इनके पास ये चीज़ें जो हम कह रहे हैं वो ये हमारे साथ बैठेंगे, मैं ज़रा कबल इस वक्त आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ कि इनके मुज़ाकरात जब ये बैठेंगे तो ये इन्होंने बातें करनी है, तो ये मुज़ाकरात आगे चलेंगे किस तरह? वैसे तो अगर इन्होंने मुज़ाकरात करने हैं तो तारिक फजल साहब जो है वो खुद कह, रांझा साहब क्या पता है उन्होंने कोई और तैयारी इस दफ़ा की हो, आप जो अज्यूम कर रहे हैं ऐसा ना कुछ हो। हम तो बिस्मिल्लाह करेंगे कि अगर उन्होंने कोई और तो करें जी, तो हम तो बिस्मिल्लाह करते हैं। अगर उनकी तैयारी अच्छी है तो हम तो उनको ये कहते हैं, अभी सेशन चल रहा है, मैं अभी तारिक फजल चौधरी साहब से बात करता हूँ कि आप उनसे रब्ता करें और उन्हें कहें कि आए हम स्पीकर असेंबली के चैम्बर में बैठते हैं, और वहाँ पे राना सनाउल्लाह साहब को भी हम गुजारिश करते हैं, सयाद सादिक साहब से भी गुजारिश करते हैं, स्पीकर कौमी असेंबली से, और तारिक फजल साहब पार्लिमानी उम्र के हमारे मिनिस्टर, उनके साथ भी बैठ के बात करना शुरू करें। और मैं खुद भी बात करता हूँ कि जी आप वो बात करना चाहते हैं, यकीनी तौर पर ये करनी चाहिए। रांझा साहब, अच्छा एक और इशू जो है, अभी जो सुहेल आफरीदी साहब एक और कानूनी तनाज़े में जो फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं, रेडियो पाकिस्तान हमला केस से मुतालिक मैं बात करना चाह रहा हूँ। जो फोरेंसिक रिपोर्ट में ये तस्दीक हुई है कि वो ही मौजूद थे, चूँकि अभी वो इस केस में नामजद नहीं है, तो गवर्नमेंट क्या उनकी नामजदगी के लिए कोई इस तरह का इकदाम उठाने का इरादा रखती है, बाकायदा उन्हें नॉमिनेट किया जाए इस केस में? गवर्नमेंट ये तो बेसिकली गवर्नमेंट, देखिए गवर्नमेंट ज़रूर होती है एक चीज़, एक होता है इस्तगासा, और इस्तगासे की परसूत पर ज़ाहिर है कानून के मुताबिक हमारे गवर्नमेंट को ही करना पड़ता है। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज या कानून नाफिज करने वाले अदारे जो हैं गवर्नमेंट के नीचे काम करते हैं। हमने तो नहीं कहा था कि ये जाके जब रेडियो पाकिस्तान के बाहर खड़े, ये तो खुद जाके खड़े हुए, और अगर हमलावर हुए जो फोरेंसिक की तस्वीरें मैंने भी मेरी नज़रों से देखी उनके काफ़ी कायदीन की, झगड़ा साहब की और बाकी लोगों की, इनके MPs हजरात की, तो वो का तस्वीरें तो देखी, मुझे भी ये लग रहा है कि ये बाकी ये सूरत तो हुई है, लेकिन जाहिर है वो ये मामला जो है ये इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है, तो बिल्कुल ये नामजद हो सकते हैं, उस केस के बीच में नामजद किए भी जा सकते हैं अगर ये बाद में शवायद बने की वहाँ पे मौजूद। नियाज़ी साहब, ये जिसके सर पर पगड़ी आपने रखी है, जिन्होंने मुज़ाकरात करने हैं, उनका एक बड़ा गैर जिम्मेदाराना बयान सामने आया, ये किस कॉन्टेक्स्ट में ये बात कर दी गई है और क्या आप लोग इसे सेकंड करते हैं? देखें भट्ट साहब, जिसका बयान हो ना वो तो आपसे बयान, मैंने तो बयान नहीं देखा चकदेई साहब का, ये बयान है किस कंटेक्स्ट में उन्होंने कहा है और क्या कहा है। कंटेक्स्ट को देख के बयान को देखना पड़ता है कि किसने किस कंटेक्स्ट में बयान दिया है। हमारे सामने हो चुका है ना कि जब लोगों का मैंडेट चोरी हुआ तो पाकिस्तान के साथ क्या हुआ। अब मैं रांझा साहब की जो स्टेटमेंट आ रही थी कि ये मुज़ाकरात किस सिलसिले में करना चाहते हैं, ये माफ़ी लेना चाहते हैं सज़ा में, तो रांझा साहब को मैं ये कहना चाहिए, ये तो भूल जाएं कि अगर वो इतने मुकदमात का सामना कर रहा है तो आपको किसने कहा है कि वो माफ़ी के लिए तैयार है। फिर आप कहते हैं अदालतों में केस हैं, तो हम भी यही कहते हैं कि अदालतें केस लगाएं। अगर आपने 26वीं तरमीम में उन अदालतों को अंडरमाइन कर दिया है, एग्जेक्टिव के महतहत कर दिया है, अल कादिर का केस कब से अपीलें पेंडिंग पड़ी हैं, और किस तरीके से हम बार बार अप्लीकेशंस दे रहे हैं तो अदालतों में केस नहीं लग रहे, और नियाज़ साहब ये तो चीज़ें सामने, ठीक है, आपके मुद्दा ये सामने आता है। मैं ये चाह रहा हूँ महमूद खान अचकज़ई साहब ने जो बयान दिया है, चूँकि PTI मुसलसल ये करिए, अगर उनसे ये बात कर दी जाए कि जो TTP है वो दहशतगर्द जमात है, उन पे जो है उनकी मजम्मत कर दें, और फिर भी वो मजम्मत नहीं करते, वो कहते हैं कि नहीं वहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जिनसे बातचीत की जा सकती है, तो इस मामले पे आपको कैटेगोरिकली क्यों आप इसकी मजम्मत नहीं कर सकते कि ऐसा बयान नहीं देना चाहिए, चाहे किसी के जहन में ये बात है भी, वो ओपनली ये बात नहीं करनी चाहिए?
میرا خیال ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ٹی ٹی پی کے بارے میں اگر آپ ریکارڈ پہ لے کے آئیں تو سی ایم کے پی کے سہیل آفریدی بھی اس کے خلاف بیان دے چکا ہے کہ وہ کالعدم جماعت ہے. اگر رئیس صاحب دے رہے تو مجھے نہیں پتا، ہم تو ہر دہشت گردی کے خلاف ہیں. کون کہتا ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی ہو؟ ہم نے اس دن کہا ہے کہ 12 نومبر کو تمام پارٹیز بیٹھی ہیں ٹیررزم کے خلاف. ان میں رانجھا صاحب کی پارٹی کے اپوزیشن لیڈر ہیں عباد صاحب، بولتے نہیں ہیں وہ عباد صاحب، نہ امیر مقام صاحب بولتے ہیں. یہ سارے لوگوں کا سول سوسائٹی، آپ کے چیمبر آف کامرس کے لوگ، کیا 12 نومبر کو کیا فیصلہ ہوا تھا؟ 15 نکات میں ایک نکات پہ فیصلہ ہوا تھا کہ ملٹری آپریشن کے لیے پارٹیز متفق نہیں ہوئیں. اور میرے پروگرام میں شیلا رضا پاکستان پیپل پارٹی سے کئی پروگراموں میں کہہ گئے ہیں کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ آیا اس کے حالات جو ہیں وہ کیسے بنتے ہیں. دیکھیں آپ نے وہ جو ایفیکٹوز ہوتے ہیں، پاکستان کی افواج کے جوان شہید ہوں، پاکستان کی افواج کے آفیسر شہید ہوں، وہ ہماری فوج ہے. ہم پہلے بھی کہتے ہیں کہ فوج کے بغیر پاکستان نہیں چل سکتا، ہماری ذاتی کوئی حیثیت نہیں ہے. لیکن جو پاکستان کے معصوم لوگ وہاں اپنی جانیں دیتے ہیں، ان کے لیے پچھلے ٹائم بھی سی ایم نے بھی ہم نے بھی کہا تھا کہ ان کو کس طریقے سے کمپنسیٹ کیا جاتا ہے. ان کو بھی وہ آپ کے جو ایفیکٹیز ہیں وہ سٹیک ہولڈرز ہیں، ان کو آپ نے شامل کرنا ہے. تو ہم نے یہ کہا کہ فیڈرل گورنمنٹ یہ پالیسی بنائے، ایک میکنزم بنائے کہ ٹیررزم کو ہمیشہ سے کس طرح ختم کیا جائے. لیکن یہ تروڑ مروڑ کے چودھری طلال صاحب کا بیان دینا اور ایک بیانیہ بنا لینا کہ جی پتہ نہیں پاکستان تحریک انصاف تو فوج کے بھی خلاف ہے. اور بھائی بیانیہ آپ کا کتنے تک چلے گا؟ ہاں آپ نے اگر یہ ٹھان رکھی ہے کہ اگلا الیکشن بھی آپ نے فارم 47 پہ چھیننا ہے تو بے شک آپ وہ کریں. چلیں ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا، آپ کا پوائنٹ آ گیا. نیازی صاحب، ٹالپور صاحب آپ کی طرف میں آؤں گا. آپ کے آنے سے پہلے نیازی صاحب یہ بات کر رہے تھے کہ جس طرح آپ نے شروع میں استقبال تو اچھا کیا لیکن اس کے بعد آپ نے اچھا برتاؤ نہیں کیا پی ٹی آئی کے سی ایم کے ساتھ، کے پی کے سی ایم کے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے ابھی نیازی صاحب کی باتیں سن کے بڑی خوشی ہو رہی تھی، انہوں نے بڑی اچھی بات کی. مجھے نہیں لگ رہا تھا نیازی صاحب اسی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں جس نے 9 مئی کے واقعات میں ہمارے شہداء کے مونیومنٹس پہ ڈنڈا برداری کی تھی، کور کمانڈر ہاؤس پہ حملہ کیا تھا، اتنی ساری چیزیں، ریڈیو پاکستان پہ حملہ کیا تھا، جنہوں نے جس طرح سے ہماری فوج کے بارے میں بات کیا تھا کہ ہم خود سن کے پریشان اور حیران رہ گئے تھے. پر اگر یہ چینج آئی ہے، تبدیلی آئی تو بڑی اچھی بات ہے، تبدیلی آنی چاہیے اور ہمیں سب سے پہلے پاکستان کے بارے میں سوچنا چاہیے. عمران خان جیسے لیڈر آئیں گے جائیں گے، پر سب سے امپورٹنٹ جو ہے ہمارا ملک ہے، اس کی اسٹیبلٹی ہے. جہاں تک بات ہے سی ایم کے پی کے کی، تو ہم نے بڑی کوشش کی کہ ہم ایک پولیٹیکل ہارمنی کریٹ کریں پارٹیوں کے بیچ میں، اور خصوصاً انٹر پروونشل ہارمنی بٹوین ڈفرینٹ پروونسز کے پی کے میں، سندھ میں، جس کی وجہ سے آپ نے دیکھا نہ کہ صرف ہم نے قانونی دائرے میں رہ کے اور کانسٹیٹیوشنل دائرے میں رہ کے ان کی سپورٹ کی، ان کو پروٹوکول دی، ان کی سیکیورٹی ارینجمنٹس کیا، بلکہ ہم اس سے ایک سٹیپ آگے گئے. سعید غنی صاحب نے چیف منسٹر سندھ کی طرف سے جا کے اور ان کو ایئرپورٹ پر ریسیو کیا، ان کو سندھی اجرک پہنائی، ان کو سندھی ٹوپی پہنائی. اس سے زیادہ کوئی سندھ میں کسی کو عزت کا درجہ نہیں دے سکتا. اس کے بعد ہم نے بڑی فرم باتیں کی تھی اور بڑی اسٹریٹ فارورڈ باتیں کی تھی. ہم چاہتے تھے کہ وہ جلسہ کریں، ہم چاہتے تھے کہ ان کا جلسہ کامیاب بھی ہو، ہم چاہتے تھے کہ جو نفرتیں بڑھتی جا رہی ہیں وہ نفرتیں کم ہوں. پر اس میں کچھ چیزیں بڑی کلیئر تھیں. ایک تو یہ کلیئر تھا کہ جلسہ جو ہے وہ جلسے گاہ میں کرنا ہے. ہم نے ان کو چوائس دی تھی، جس جلسے گاہ کا نام لیں گے وہ جلسے گاہ ان کے حوالے کی جائے گی. پرمیشن میں اگر ان کو دشواری آتی ہے تو اس پرمیشن کا بھی جو ہم نے ذمہ اٹھایا تھا کہ وہ بھی ہم جو ہے ساری چیز ہینڈل کریں گے. اس کے باوجود بار بار یہ باتیں ایک دن پہلے سے شروع ہو گئیں. جو فتنۃ الفساد ہے پی ٹی آئی میں، علیم عادل شیخ، اس نے ایک دن پہلے آ کے کہہ دیا کہ ہم جو ہے گیٹ کے باہر رستہ بند کریں گے اور وہاں پہ جلسہ کریں گے کیونکہ ہمیں پرمیشن نہیں مل رہی. اسی وقت اس سے رابطہ کیا گیا اور اس سے بتایا گیا کہ اس قسم کی آپ باتیں نہ کریں، آپ کو ہم نے کمٹمنٹ کر دی ہے. تو انہوں نے کمٹمنٹ کر دیا، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ یہ کمٹمنٹ پھر
لائیو ٹی وی پہ آ کے کہیں. پھر ناصر شاہ صاحب لائیو ٹی وی پہ آئے اور انہوں نے وہاں پہ کمٹمنٹ کی کہ جی جو ہم ہیں آپ سے یہ کمٹمنٹ کرتے ہیں کہ یہ آپ کا جو ہے آپ کے حوالے ہے گراؤنڈ, اور پرمیشن آپ کو جب بھی ملے آپ کو ہم اجازت دے رہے ہیں, آپ جائیں وہاں پہ اسٹیج بنائیں, سب تیاریاں کریں, بندوبست کریں, فیس بھریں جو فیس ہے. وہ اس کمٹمنٹ کے بعد بھی وہی بات چلتی رہی, وہی قصہ چلتا رہا. تو اس وقت تو ہم نہیں سمجھے, پر ہم رات تک سمجھ گئے کہ پی ٹی آئی سے وہ لوگ مسٹر نہیں ہو رہے. وہ جو امید رکھ کے بیٹھے تھے کہ ہزاروں لوگ آ کے اور جمع ہو جائیں گے اور بڑا زبردست جلسہ ہوگا, وہ سمجھ گئے تھے کہ اس جلسے گاہ کا شاید 10% ایریا بھی یہ کور نہ کر سکے لوگوں سے. اس کے بعد یہ ساری چیزیں خراب ہوئیں. ہم سے یہ بھی کمٹمنٹ تھی کہ ہم جلسہ گاہ کے اندر جلسہ کریں گے, سہیل آفریدی صاحب کی. ہم سے یہ بھی کمٹمنٹ تھی ہم جہاں بھی جائیں گے ہم میک شور کریں گے رستے بلاک نہ ہوں, کہیں رش نہ ہو, کہیں روڈ بلاک نہ ہو سکے. تو یہ ساری کمٹمنٹس جو ہیں یہ اس طرف سے پی ٹی آئی کی طرف سے جو ہے مس مینیج ہوئیں, اور جب مس مینیج ہوئیں اور انہوں نے اپنی کمٹمنٹس توڑی تو ہم بھی پریشان ہو گئے, کیونکہ ہم کسی صورت, کیونکہ ہمیں یہ یاد ہے کہ ہم اسی جماعت سے وابستہ ہیں جو 9 مئی میں کیا کچھ نہ کر سکے. تو ان کے لیے ہم نے ایک اسٹریٹجی, ایک لائن اپ بنایا ہوا تھا سیکیورٹی کا, کہ خدا نہ خواستہ اگر ان کا موڈ چینج ہو گیا اور یہ پھر 9 مئی والے موڈ میں آ گئے تو کم سے کم ہم اس کو ٹیکل کر سکتے. الحمدللہ ہم نے ٹیکل کیا. آپ نے دیکھا کس طرح سے سب سے پہلے پولیس کے اوپر حملہ کیا گیا, پتھراؤ کیا گیا. آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جو ہمارے ساتھ کمٹمنٹس کی تھیں انہوں نے توڑی, تو جیسے آپ کو یہ کرنا پڑا. تمام مہمانوں کو بہت شکریہ. ناظرین, سیاسی منظرنامے پر ہم نے بات کی اور ایک عالمی منظرنامے پر خاصی تبدیلیاں, خاصی ہلچل ہمیں نظر آ رہی ہے, اور عالمی منظرنامہ کیا تبدیل ہونے جا رہا ہے اس پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ سینئر تجزیہ کار بھی موجود ہوں گے بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ناظرین, عالمی منظرنامے پر خاصی ہلچل ہے, اور کچھ دن پہلے تک بلکہ ابھی تک بھی ڈونلڈ ٹرمپ جو کہ مسلسل یہ گردان کر رہے تھے کہ انہوں نے 8 جنگیں رکوائیں, وہ دنیا کو بچا رہے ہیں, انسانوں کو بچا رہے ہیں, لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ وہ ایک نیا محاذ اور بہت بڑا محاذ کھول رہے ہیں جو آج سے پہلے تک ایک پراکسس کی شکل میں, کولڈ وار اسے کہہ لیں, جو چیزیں چل رہی تھیں. ایسا لگ رہا ہے کہ مستقبل قریب میں یہ صورتحال بہت ہی واضح ہو جائے گی اور 2 بڑے جو جائنٹس ہیں وہ آمنے سامنے نظر آ رہے ہیں. کچھ عرصہ پہلے یہ وینزویلا کے صدر کو جس طرح اٹھایا گیا وہ کارروائی ہوئی, اور ابھی یہ اطلاعات سامنے آ رہی ہیں, نیو یارک ٹائمز اور ایون انٹرنیشنل نیوز ایجنسیز یہ باتیں کر رہی ہیں کہ ایسا ممکن ہے کہ امریکہ ایران پر بھی حملہ کر سکتا ہے. ایران کے ساتھ کیوں ایک تنازع, کیا اس کا لنک وینزویلا کی صورت میں اور کیا اس کو چائنا اور رشیا کی صورت میں دیکھا جا سکتا ہے, اس پر ہم بات کریں گے. گرین لینڈ کا جو ایشو چل رہا ہے وہ کیوں اس نئے محاذ کو انہوں نے کھولا, یورپ کے ساتھ جو معاملات خراب ہو رہے ہیں, امریکہ کے نیٹو اتحاد ٹوٹنے کی باتیں ہو رہی ہیں, یہ آئندہ مستقبل قریب میں ہم کیا کیا تبدیلیاں دے سکتے ہیں, امریکہ کیا سوچ رہا ہے, ڈونلڈ ٹرمپ کیا سوچ رہے ہیں, اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر شازیہ انور چیمہ صاحبہ, ماہر بین الاقوامی امور ہیں. لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر غلام مصطفیٰ صاحب موجود ہیں, دفاعی تجزیہ کار ہیں. آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحبہ, آپ سے میں آغاز کرنا چاہوں گا, یہ بتائیے کہ ایران کے ساتھ جو ابھی ممکنہ طور پر یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے, امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہی یہ بات کر رہے ہیں کہ وہ مختلف آپشنز پر غور کر رہے ہیں جس میں ملٹری آپریشن بھی ایک ہو سکتا ہے, تو کیا ایک رجیم چینج کا جو مسلسل ہم ایک بڑی دہائیوں سے میں کہوں گا سنتے آ رہے ہیں کہ امریکہ کے یہ عزائم ہیں, کیا اس عزائم کی جو ہے وہ تقویت دیتے ہوئے آگے بڑھتے ہوئے فائنلی امریکہ کچھ ایسا کر سکتا ہے؟ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ ہو رہا ہے؟ دیکھیں, پچھلے 40 سال سے کم از کم بون کرشنگ سینکشنز ہیں ایران کے اوپر, اور ان کا بنیادی مقصد, جہاں بھی سینکشنز ویسٹ نے لگائی ہیں, ان کا بنیادی مقصد تو یہی ہے کہ اس حکومت کو اتنا کمزور کر دینا کہ لوگ جو ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ کھڑے ہو جائیں, یا اس حکومت جو ان کے لیے ناپسندیدہ ہے اس کو ہٹانا ہے. لیکن ابھی تک وہ سروائیو کر رہے ہیں, اور میری امید ہے کہ وہ سروائیو کریں گے, لیکن ریسیپی وہی ہے, سینکشنز لگائیں اور اس ملک کو جو ہے اس حال تک, جیسے ایران میں جو انفلیشن ہے وہاں پہ ضروریات زندگی جو ہیں, ایک ٹائم تھا جب انہوں نے اپنی تھوڑی بہت خود اپنی انحصاری سٹارٹ ابھی نہیں کی تھی, ان کے پاس پیناڈول اور ڈسپلین وغیرہ بھی موجود نہیں ہوتے تھے, بیسک جو بنیادی جو چیزیں ہیں وہ بھی ان کے پاس نہیں تھی. تو سوئفٹ سسٹم سے ان کو آؤٹ کر کے لین دین ان سے بند کر دیا ہوا ہے, اور ایک ہی تقاضا ہے کہ جی یہاں پہ ہم نے کوئی ٹرو لبرل ڈیموکریسی لانی ہے.
اور وہ چیز چلتی جا رہی ہے. اور میں مسلسل یہ عرض کرتی ہوں کہ ہمیں ہر چیز جو ہے وہ ہم ویسٹ کی کہہ سکتے ہیں جی ہم ان کا مقابلہ کر لیں گے, ہم سمجھ لیں گے, سمجھا لیں گے. ایک چیز پہ ہمیں کسی صورت کسی مغالطے میں نہیں رہنا چاہیے, ان کی کیپیسٹی اور ان کی ایبلٹی ریجیم چینج کرنے کی, یا جو ہیڈ آف اسٹیٹ ہے اس کی ڈیکیپیٹیشن جو ہے, ایون کڈنیپنگ جو ہے, یہ ان کی ماسٹری ہے اور بہت لمبی لیگسی ہے ان کو برٹش کلونیل ایرا سے ان کو ملی ہوئی ہے. اور وہ ایک ہی راگ جو ہے وہ ایران کے معاملے میں اب اپنا رہے ہیں. اس میں ہمیں یاد ہوگا کہ جنرل قاسم سلیمانی نے ایک پورا انسولیٹ کیا تھا, وہ بہت پہلے یہ بات سمجھ گئے تھے کہ نان اسٹیٹ ایکٹر کتنے امپورٹنٹ ہوتے ہیں, اور پورا انہوں نے ایک ایکسس آف ریزسٹنس جو ہے وہ بنایا, جس کو مائل بائی مائل جو ہے اس انسولیشن کو بریچ کیا گیا. اور ریسنٹلی پھر جو پروٹیسٹ ہوئے اس میں جو کرنٹ گورنمنٹ ہے وہ چونکہ سینکشنز ہیں تو وہاں کے جو بڑے بزنس مین ہیں ان کو ڈالرز دیتے ہیں, حکومت دیتی ہے سبسیڈائز کہ وہ اپنی خرید و فروخت کر سکیں, تو اس میں کرپشن بہت زیادہ ہو گئی ہے. تو اس کرپشن کو روکنے کے لیے پزشکیان حکومت نے کہا کہ اب جو ہیں ہم جن اینٹیٹیز سے آپ خرید و فروخت کر رہے ہیں ہم ڈائریکٹ انہی کو ڈالر دیں گے, ہم یہاں پہ لوکل کو نہیں دیں گے. تو وہ چند لوگ باہر نکلے, اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جہاں پہ ایک لیجیٹیمیٹ پروٹیسٹ ہو رہے ہیں جن کا ایک لیجیٹیمیٹ کنسرن ہے جو کہ اپنے اسٹیٹ کے ساتھ اپنے ریزنٹمنٹ سامنے رکھ سکتے ہیں, تو وہاں پہ اس کے اندر جو ہے وہ مینوفیکچر کیے گئے رائٹس, جس کے نتیجے میں, اور اس کی بھی ریسیپی ایک ہے کہ آپ نے سڑکوں پہ لوگ نکالنے ہیں, چاہے وہ آپ پیڈ ہیں چاہے وہ سپانسرڈ ہیں, آپ نے ان سے انتشار پھیلوانا ہے, آپ نے جلاؤ گھراؤ کرنا ہے, اور ایک چیز جو ہے اس کی ہر ممکن کوشش کرنی ہے کہ لاشیں گرنی چاہیے. اور اس صورت میں ڈاکٹر صاحبہ کتنا کامیاب ہوا ہے ابھی تک؟ اگر ہم ایک دیکھیں یہ کانسپریسی تھیری اسے اگر لیا جائے تو کتنا کامیاب ہوا ہے امریکہ یہ ایک صورتحال پیدا کرنے میں ایران میں؟ 114 جو ہیں وہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے جو لوگ ہیں ان کو مار دیا گیا ہے آن ڈیوٹی, اور اس میں ان کے پاس بھی یہی آرڈر تھے کہ آپ نے آگے سے جو ہے وہ ریٹیلیٹ نہیں کرنا, تو ان پہ ڈائریکٹ اٹیک ہوئے ہیں, مسجدوں پہ, پیٹرول پمپ پہ, گھروں پہ, دکانوں پہ ان کو آگ لگائی گئی ہے. تو انتشاری ٹولہ جو ہے اس میں سننے میں آیا ہے کہ تقریباً کوئی 500 کے قریب جو ہیں وہ لوگ گرفتار ہوئے ہیں, جن میں سے بہت سے انڈین نیشنل ہیں اور افغان جو ہے ایز اے فوٹ سولجر جو ہیں وہاں پہ. جنرل صاحب ابھی حال ہی میں ہم نے ایک آپریشن دیکھا امریکہ کا, نکولس مڈورو کو جس طرح اٹھایا گیا, بڑا مضحکہ خیز, میں کہوں تو غلط نہیں ہوگا. ایسا کچھ آپریشن آپ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کیپیسٹی بھی رکھتا ہے, اور ایسا آپریشن کیا وہ سوچ سکتا ہے کہ وہ ایران میں بھی کرے؟ ایک تو مجھے اس چیز سے شدید اختلاف ہے جو ہم کہتے ہیں کہ ٹرمپ صاحب کو ہم نے نوبل پرائز کے لیے جو ہم نے نامنیٹ کیا تھا, میں خیال ہم نے بہت بڑی بڑی حماقتیں کی ہیں, لیکن یہ میں خیال ان میں سب سے ٹاپ میں شمار ہوگی. ٹرمپ صاحب نے کوئی جنگ نہیں رکوائی کہیں بھی, نمبر 1. نمبر 2, امریکہ نے پوری دنیا میں اگر آپ دیکھ لی جب سے دوسری جنگ عظیم سے دیکھ کے اگر آپ شروع کر دیں تو ہر جگہ انتشار, افراتفری, قتل و غارت, خون کرایا امریکہ نے. تو ایک تو یہ ہمیں بالکل کلیئر ہونا چاہیے. صحیح. اور مجھے اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ ایران کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے, جس طرح بھی ڈاکٹر صاحبہ کہہ رہی تھی, میں پوری طرح اگری کرتا ہوں. میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ یہ ایران میں عراق کی طرف سے اور افغانستان کی طرف سے جو باقاعدہ دراندازی ہوئی ہے, اور یہ لوگ وہاں پر بٹھائے گئے ہیں اور ان کو بٹھا کے ان کو ایک ٹاسک دیا گیا ہے. اور بھارت کو اگر آپ دیکھیے دوبارہ ان کو اجازت دی گئی کہ وہ چاہ بہار کی پورٹ کو ڈیولپ کریں. حالانکہ جب اسرائیل نے حملہ کیا تھا تب بھی ایران کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا تھا یہ بھارتی نژاد جو انٹیلیجنس آپریٹرز تھے, انہوں نے بچایا تھا. اب پھر ان کو اجازت دے دی, تو ان کی کوشش جس کی پوری ہے یہ اس سے. لیکن ایک بات آپ یہ بھول جاتے ہیں, یہ وہ لوگ جو آج کی جو ایران کی لیڈرشپ ہے, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے 8 سال تک پوری دنیا کا مقابلہ کیا تھا عراق کے خلاف. تو اس وقت بڑی کوشش کی گئی تھی, اور یہ لوگ وہ ہیں جو اس آگ, اس ایندھن سے کیا کہتے ہیں, بھٹی سے نکل کر آئے ہیں یہ لوگ. صحیح ہے. یہ اتنے کمزور لوگ نہیں. امریکہ کا جو ڈیپ اسٹیبلشمنٹ کی ہم جب بات کرتے ہیں تو ان کا منصوبہ ہے آج سے نہیں, بہت پہلے سے. جو ٹرمپ سے پہلے بھی آئے تو اس وقت بھی منصوبہ تھا ان کا. اس وقت بھی بار بار یہ سوچ رہے تھے کہ ایران پہ حملہ کریں گے. ایران پہ ٹرمپ حملہ نہیں کرے گا. اسی کوشش سے بھی یہی ہے کسی طریقے سے ایران کو اندر سے اتنا کھوکھلا کر دیں کہ وہ گرا دیا جائے ان کو. حملہ کیوں نہیں کرے گا وہ؟ کیونکہ ایران بڑا واضح ہے ایران نے کرنا کیا ہے. جیسے ہی ٹرمپ صاحب کی طرف سے خطرہ ہوگا تو ایران نے سب سے پہلے تو اسرائیل کو اسٹرائک کرنا ہے, اور قطر اسٹرائک ہوگا,
اور جہاں جہاں پر بھی جنرل صاحب اطلاعات یہ بھی آ رہی ہیں کہ اسرائیل جو ہے وہ اپنے بم پروف جو شیلٹر ہے اس نے وہ اوپن کر دیے، چونکہ ان کو یہ لگتا ہے کہ چونکہ ڈونلڈ ٹرمپ حملہ کرنے والے ہیں ایران پر، تو ایران بدلے میں ہم پر بھی حملہ کرے گا، تو اس لیے انہوں نے بم پروف شیلٹر بھی اوپن کر دیے ہیں۔ یہ وہ کر دیں جو کچھ کرنا ہے انہوں نے۔ پچھلی دفعہ بھی جب انہوں نے کوشش کر کے دیکھ لیا تھا نا کیا ہوا تھا اس میں۔ ایک اور بات جس میں بہت امپورٹنٹ ہے جو ہم ابھی سمجھ نہیں رہے ہیں، یہ سارا کچھ روس بھی دیکھ رہا ہے، سارا کچھ چین بھی دیکھ رہا ہے۔ اگر آج ایران کی حکومت گر جاتی ہے یہ، تو آپ مت بھولیے کہ اس کے بعد روس کا اس خطے میں جو اثر و رسوخ ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ چین جو اپنے آپ کو ایک بڑی طاقت کے طور پر منوانا چاہتا ہے اور ابھی تک ہچکچا رہا ہے، چاہے وہ وینزویلا ہے چاہے کہیں بھی ہے، وہ ٹھیک ہے اکنامک پاور ہے ان کی، لیکن اس کو وہ جس طریقے سے ٹرمپ فوج لے کے چڑھ دوڑتے ہیں کہیں، چین اپنی جو ملٹری پوائنٹ ہے اس کو کہیں بھی ابھی تک انگیج کرنے سے ہچکچا رہا ہے۔ اگر وہ یہاں پہ ہچکچا گیا، اگر آپ کو ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ $400 بلین کی یہاں پہ انویسٹمنٹ کی بات کر رہے ہیں۔ چین وہ واحد ملک تھا جو باقاعدہ ایران سے تیل بھی لے رہا ہے، اور انڈیا کو بھی اجازت تھی تیل لینے کی، اس میں صرف پاکستان کو اجازت نہیں تھی۔ تو اس لیے یہ دو ملک اگر ابھی یہ چھوڑ دیں گے تو اس خطے میں چین کا اور روس کا، یہ دونوں کا اثر رسوخ یقینی طور پر ان کی سپرامسی کی جو ایک ہے جنگ، وہ پھر وہ نہیں جیت سکیں گے۔ ڈاکٹر صاحبہ اسی سوال کو میں لنک کرنا چاہ رہا ہوں، اگر ڈونلڈ ٹرمپ یہ بیان دیتے ہیں کہ وہ وینزویلا میں نہیں چاہتے کہ وہاں چائنا کا اثر و رسوخ ہو، حالانکہ وینزویلا بہت دور پڑتا ہے امریکہ سے، یا وہ یہ چاہتے ہیں کہ کیوبا جو کہ نسبتاً قریب ہے امریکہ کے، وہاں پر نہ رشیا ہو نہ چائنا ہو، وہ یہ کہتے ہیں کہ جہاں جہاں پر بھی جو آئل ریزروز ہیں ان پر بھی ہمارے جو مخالفین ہیں، جو ڈائریکٹ مخالفین ہیں، ان کا کنٹرول نہ ہو، تو ایسی صورت میں کیا رشیا اور چائنا یہ چاہے گا کہ ایران میں ان کے کندھوں پر آ کر بیٹھ جائے امریکہ؟ اگر امریکہ ایسی کوئی صورتحال کریٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ جو دو بڑے جائنٹس ہیں خطے میں، یہ ان کا کیا کردار ہوگا؟ یہ کیا ڈائریکٹ انوالو ہوں گے اس صورتحال میں؟ دیکھیں یہ ان کا ٹیسٹ ہوگا کہ کیا یہ جائنٹ ہیں یا نہیں ہیں، کیا چائنا اپنی نان انٹرونشنسٹ پالیسی لے کے چلتا ہے، اور کیا چائنا اسی روش پہ چلتا ہے؟ رشیا تو چلو سمجھ میں آ گیا، وہ پورے نیٹو کے ساتھ ایک وار جو ہے نہ صرف لڑ رہا ہے بلکہ جیت رہا ہے، تو ہم کہہ سکتے ہیں جی وہ پری آکوپائڈ ہے، لیکن اس کے باوجود ریسنٹلی جو ہے ایران، چائنا، رشیا اور ساؤتھ افریقہ نے اپنی نیول جو ہے وہ میری ٹائم کوئی ایکسرسائزز ہیں، ملٹری ایکسرسائزز نہیں ہیں، وہ جو ٹریڈ روٹ ہے اس کو اوپن رکھنے کی، لیکن بہرحال آپ کو نہیں پتا ہوتا انڈر دا سرفیس کیا ہو رہا ہے، تو وہ بھی انہوں نے سٹارٹ کر دی ہیں۔ تو یہ چائنا اور رشیا کا بہت بڑا ٹیسٹ ہوگا کہ کیا یہ چپ کر کے بیٹھے رہتے ہیں اور دوبارہ یہ کچھ ایسا ہونے دیتے ہیں۔ اور جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ مدورو کو کڈنیپ کرنا اور پھر لیٹن امریکہ میں یہ سارا کچھ کرنا، تو دیکھیں یہ جو 15-20 سال ہیں نا، یہ ایکسپوزے کے سال ہیں، یہ بلیسنگ ان ڈسگائز بھی ہے۔ اس سے پہلے ہم یہی تماشا بارہا دیکھتے تھے، لیکن اس کے ساتھ بڑے ہیومین قسم کے سلوگن لگے ہوتے تھے، فار دا سیک آف ٹرو لبرل ڈیموکریسی، فار دا سیک آف ویمن رائٹ اور چلڈرن رائٹ، اور ویپن آف میس ڈسٹرکشن اور کیمیکل ویپن۔ ہم نے بڑے ڈرامے یہ دیکھے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اس دفعہ ایک ایسا بندہ آیا اور مجھے یہ لگتا ہے ہمیں کوئی 4-5 اور ٹرمپ چاہیے تاکہ ہم جیسے لوگوں کو بولنے کے لیے زیادہ ضرورت ہی نہ پڑے، جو کہ کھل کے کہہ رہا ہے جی کہ سارے تیل میرے ہیں، میں جس کو چاہوں گا، میں کسی قانون کو مانتا نہیں، قانون ویسے بھی وہ کوئی انٹرنیشنل لا تو ہے نہیں، وہ رول بیسڈ آرڈر ہے۔ جو ایک ڈھکی چھپی لڑائی تھی، اب وہی آپ کہہ رہی ہیں کہ اب وہ بالکل کھل کے سامنے آ گئی ہے۔ بالکل کھل کے سامنے آ گئی اور بہت بھدی اور بہت اگلی شکل میں سامنے آئی ہے۔ اور اب یہ ہم دیکھیں گلوبل ساؤتھ کے لوگ جو ہیں ہمیں تو آلریڈی پتا ہے، لیکن ہماری آؤٹ ریچ نہیں ہے، ہماری سنتا کون ہے۔ اب یہ چیزیں ویسٹ میں ان کی اپنی ڈومیسٹک پاپولیشن کے لیے کنزیوم کرنا بہت مشکل ہو گیا، اور اب یہ پنگا لے رہے ہیں ایران کے ساتھ۔ ایران ویسٹ کے ساتھ بھی امریکہ کا کچھ تناؤ چل رہے ہیں، اس پر بھی بات کریں گے۔ اور اس ساری صورتحال میں ایران چونکہ پاکستان کا ہمسایہ ہے، تو اگر کوئی ایسا ملٹری آپریشن ہوتا ہے تو اس کے پاکستان پر کیا اثرات ہو سکتے ہیں، اور پاکستان کا کیا رویہ ہوگا اس ساری صورتحال میں؟ اس پر بات کرنے کے لیے گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ ابھی بریک کا وقت ہوا ہے، بریک کے بعد ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ جنرل صاحب آپ کی طرف میں آؤں گا، اور یہ بتائیے کہ چائنا اور رشیا کا تو ہم بات کریں، ظاہر ہے لڑائی جو ہے وہ جائنٹس کے، بگ جائنٹس جو ہیں ان کے درمیان ہی ہے، لیکن بیچ میں کہیں پاکستان بھی پڑتا ہے، اور پاکستان ایران کا ہمسایہ اور بردر ملک ہے۔ ایسی صورتحال میں اگر خطے میں ٹینشن چل رہی ہو، پاکستان کا کردار اور پاکستان کی ڈپلومسی، آپ اس ساری صورتحال کو ابھی تک جو پاکستان کا کردار ہے اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں، اور آئندہ کیا ہو سکتا ہے، پاکستان کیا رول پلے کرے گا اس ساری صورتحال میں؟ دیکھیے جب اسرائیل نے ایران پر چڑھائی کی
کافی نقصان پہنچایا تھا ایران کو، تو اس وقت پاکستان کے کردار نے ایران کو اتنا متاثر کیا تھا. ان کے صدر جیسے یہ مسئلہ یہ جنگ بندی ہوئی اس کے بعد جو پہلا ملک انہوں نے وزٹ کیا تھا پاکستان تھا، خود شکریہ ادا کرنے آئے تھے. پاکستان نے بیہائنڈ دا سین بڑی کوشش کی کہ یہ جو پاگل پن چل رہا ہے مغربی دنیا کی طرف سے اس کو روک دیا جائے، اور انہوں نے کیا، رک گیا. وہ اس لیے ہے کہ پاکستان ایران کا ہمسایہ ہے. ہمارے ایران کے تعلقات کی جو نوعیت ہے وہ بہت ڈفرینٹ ہے ہر لحاظ سے. دیکھیے آپ کلچرلی، سوشلی، ریلیجیسلی، ہر چیز کے حساب سے. تو پاکستان ایک تو اس یہ لنکڈ ہے ہمارا. نمبر 2، ایران اگر خدا نخواستہ خطے میں گرا اور ایران پر مغربی نواز پہ حکومت مسلط کر دی گئی تو آپ یقین رکھیے کہ اگلا نشانہ پاکستان ہے. اس میں ہمیں کوئی شک ہونا چاہیے نہیں ہے. مجھے کبھی اس میں شک نہیں رہا کہ جتنی مرضی وہ ہم سے وہ دوستی کا بات کریں، تعریفیں کر لیں ہماری، لیکن پاکستان ایک اسلامی ملک ہے، دنیا کے اہم ترین خطے میں واقع ملک ہے، ایٹمی ملک ہے، اور چائنا کا جو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہے اس کا پیوٹ ہے اس خطے میں. تو آپ کو جنرل صاحب لگتا ہے جس طرح ڈاکٹر صاحبہ بھی یہ ذکر کر رہی تھیں کہ جو انٹروین نہیں کرتا چائنا کھل کر سامنے، یا اس طرح کے کسی بھی ملٹری آپریشنز کے معاملات میں کھل کر سامنے نہیں آتا، اگر اس نے جائنٹ بننا ہے، اگر اس نے ایک سپر پاور کے مقابلے میں دوسری بڑی سپر پاور بننا ہے تو پھر اسے کردار کھل کر ادا کرنا پڑے گا. یہ چھپ کے پھر یہ معاملہ حل نہیں ہوگا، چونکہ ٹرمپ بہت کھل کے سامنے آ گئے ہیں. دیکھیں یہ ٹرمپ کا ان اے وے پلس پوائنٹ ہے. اور جب سے یہ وینزویلا کو، میں اس سے بہت پہلے سے بات کر رہا ہوں یہ کہ بھئی چائنا اپنے آپ کو وہ جو تھا نا کہ نان انٹرونشن کرنی، ہم نے ادر سافٹ ویز آف ہینڈلنگ تھنگ، اکانومی ہو گئی، یہ ہو گیا، وہ معاملات امریکہ نے بڑے کھل کے سامنے رکھ دیے ہیں. ٹرمپ کو ایڈوانٹیج امریکہ کو یہ ہے کہ وہ پہلے ملٹری طاقت لے کے میدان میں آ گئے، اب یہ سب کچھ چائنا پہ منحصر کرتا ہے. یعنی اب صورتحال ناؤ اور نیور کی آ گئی ہے چائنا کے لیے. جی بالکل. اگر یہ ایسے چائنا کے لیے یہ دس از دی پوائنٹ آف دی ٹائم آف ریکننگ. اگر چائنا از اٹ ورتھ جو اپنے آپ کو جائنٹ وہ کہہ رہا ہے، جتنا وہ اسلحہ دکھا رہا ہے. ڈاکٹر صاحب ہم نے نیٹو اتحاد دیکھا دہائیوں سے وہ ایک چل رہا ہے، اور آپ کو لگتا ہے کہ چائنا کو اب یہ کرنا پڑے گا جیسے وہ ان معاملات سے ہمیشہ دور رہا ہے، امریکہ جو ہے طاقت کے ذریعے پاور دکھا کر ہمیشہ، اور دنیا میں دستور بھی یہی رہا ہے کہ پاور کے ذریعے طاقت دکھا کر ہی آپ رول کرتے ہیں. تو اس طرح کا کوئی اتحاد جس طرح ابھی جو آغاز ہوا ہے پاکستان اور سعودی عربیہ کے اتحاد کے ذریعے، ترکی خواہش مند ہے کہ وہ اس میں شامل ہو جائے، تو آپ کو لگتا ہے کہ اس کو ایکسپینڈ کرنے کی ضرورت ہے اور خطے میں یہ اتحاد ضروری ہو گیا ہے تاکہ ڈائریکٹلی انوالومنٹ کے لیے ایزی بھی ہو جائے چائنا کے لیے، رشیا کے لیے انوالومنٹ کرنا؟ دیکھیں چائنا نے بہت کھل کر کہہ دیا ہے کہ وہ کسی ملٹری بلاک کو نہ بنانا چاہتا ہے نیٹو طرز پہ، اور نہ ہی اس پہ کام کرے گا. وہ انڈیویزیبل سیکیورٹی کو ماننے والے ہیں. جو انہوں نے اپنا ویژن دیا ہے 2050 کا، جو کہ 2030 تک وہ کہتے ہیں جی اس پہ باقاعدہ وہ آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گا. تو اس میں جو سیکیورٹی کا جو آرکیٹیکٹ ہے اس میں وہ انڈیویزیبل سیکیورٹی کی بات کرتے ہیں. وہ کسی کی کاسٹ کی پہ اپنی سیکیورٹی جو ہے اس کو تو وہ دنیا سے ویسے ہی، تو وہ ہر وہ بات کر رہے ہیں جو کہ ہمیں ویسٹ کی طرف سے ہماری ان کے ساتھ پریشانی ہے. تو اس پہ تو وہ ان کا یہ کہنا ہے. اب بات یہ ہے کہ بیہائنڈ دا سین اگر چائنا ہیلپ کرتا ہے تو وہ کتنی ہیلپ کرتا ہے، اور جتنی میں فالو کر رہی ہوں تو ایران نے نہ تو رشیا سے اور نہ ہی چائنا سے کسی قسم کی کوئی ہیلپ بھی مانگی. پوٹن نے جب ایران نے رشیا کے ساتھ جو ہے وہ اسٹریٹجک پارٹنرشپ کی تھی تو پوٹن نے تب بھی ایک پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ ایران از اے ویری ڈیفیکلٹ کنٹری ٹو ہینڈل. ان کو یہ کہا گیا تھا کہ اس میں سیکیورٹی جو ہے وہ کلوزز آپ ڈال لیں، لیکن ایران نے کہا تھا کہ نہیں، ہمیں فی الحال اس کی ضرورت نہیں ہے. اور نہ ہی انہوں نے چائنا سے فی الحال ڈیمانڈ کی ہے کہ جی آپ ہماری جو ہے وہ کائنیٹک سپورٹ کے لیے بوٹس آن گراؤنڈ ہمیں چاہیے. ان کی اپنی ایک ایتھنک سپریمیسی بھی ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ کنٹرول کر سکتے ہیں. اور پلس رشیا کے ساتھ ان کی جو پرانی جو ہے ان کا ماضی ہے اس کے بارے میں ان کی ریزرویشن ہے، تو وہ کسی کے اوپر اتنا زیادہ خود بھی ریلائے نہیں کرنا چاہ رہے. میرا یہ خیال ہے کہ ان کو اپنی پالیسی کو ری وزٹ کرنا چاہیے. ان کے پراؤڈ ایک ایتھنیسٹی اور ایک سویلائزیشن ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، ان کی نیشن ہوڈ پہ بھی کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس وقت
وقت وہ جس طرح سے اس میں گھرے ہوئے ہیں ان کو باقاعدہ جو ہے وہ مدد کے لیے کہہ دینا چاہیے. صرف اس طرح کی مدد جو ہے کہ ہمیں یہاں سے یہ مل جائے وہاں سے وہ مل جائے, لیکن ہم کوئی ایسا بائیلیٹرل ایگریمنٹ نہیں کریں گے جس میں ہم باؤنڈ ہوں گے کہ ہمیں بھی کل کو کسی کی ہیلپ کرنی پڑے یا کوئی آ کے ہمارے پاس آ جائے, تو ابھی ہم اس کے لیے خود کو تیار نہیں سمجھتے. یہ بڑی ایرانین مینٹیلٹی ہے اور اس کا بہت زیادہ ان کو نقصان بھی ہوتا ہے. تو یہ تو ظاہر ہے ان کا ذاتی مسئلہ ہے, ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے. اگر وہ مدد کے لیے کہیں گے تو مدد کے لیے ان کو رشیا کو بھی پتا ہے اور چائنا کو بھی پتا ہے کہ ان کی مدد کرنی ہے. ٹرمپ جتنا کھل کر سامنے آئے ہیں تو پھر یہ ممالک جیسے چائنا, دیکھیں الٹیمیٹلی تو یہ سب کو پتا ہے کہ لڑائی کن دو بڑے فریقوں کے درمیان ہے. تو ایسی صورت میں جو کہ مسلسل چائنا انٹروین نہیں کرتا یا شمولیت اختیار نہیں کرتا, اس کی پالیسی یہ ہے کہ ہم نے کسی بھی ملٹری کوئی بھی اگر کوئی پیک بنتا ہے اس میں شامل نہیں ہونا, تو پھر آپ کو لگتا ہے کہ چائنا اسے سسٹین کر پائے گا صرف اگر وہ اکانومی پہ صرف لگا رہے گا اور اس کو آ کے اس کے مخالفین ملٹری آپریشنز کر کے ان کو جو ہے تنگ کریں گے یا پھر ان کے بالکل ہی پاس آ کر بیٹھ جائیں گے, خطے میں اجارہ داری ہوگی, تو ایسے میں پھر یہ جنگ وہ جیت نہیں پائے گا چائنا؟ ہاں یہ سسٹینیبل نہیں ہے. اگر ان کا یہ خیال ہے کہ وہ انہوں نے جہاں بھی BRI بنایا ہے وہاں پہ اپنے لاجسٹک ہبز بنائے ہیں. اب امریکہ جو ہے اس کی ملٹری بیسز ہیں, انہوں نے ہر جگہ پہ جگہ خرید کے وہاں پہ اسے ملٹری بیس کہنے کی بجائے اسے لاجسٹک ہب وہ کہتے ہیں, اور پوری دنیا کے اندر ہے. وہاں پہ سننے میں آتا ہے کہ کوئی ایک یونٹ سے لے کر ایک بریگیڈ تک بھی ڈیپینڈنگ اپون دا لوکیشن وہاں پہ وہ بھی موجود ہوتی ہے, لیکن وہی نان انٹرونشنسٹ پالیسی کے تحت. باقی وہ انویسٹمنٹ جہاں جس ملک میں لے کے جاتا ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ چونکہ یہ میری انویسٹمنٹ ہے اور پورا ویسٹ اس کے خلاف ہے تو اس کو آپ ملٹری گریڈ پروٹیکشن بھی دیں گے, جو کہ ہم سی پیک کو پاکستان میں دیتے بھی ہیں. اور بھی وہ جہاں جاتے ہیں تو وہ ہوسٹ کنٹری سے کہتے ہیں جی ہمارے جو انجینئرز ہیں اور ہمارا جو انفراسٹرکچر ہے اس کو سیکیور آپ نے کرنا ہے. یہ سسٹینیبل نہیں ہے. اس کو جیسے اور اس کے آپٹکس بھی اچھے نہیں ہیں. مدورو کو اپنے گھر سے اٹھا کر لے جانا. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا. جنید صاحب کوئکلی یہ بتائیے کہ پھر چائنا کس چیز کا, اگر ہمیں اس چیز کا آئیڈیا ہو رہا ہے کہ یہ سسٹینیبل نہیں ہوگا, یہ جو پالیسی ہے اس طرح آپ لڑائی نہیں کر پائیں گے امریکہ کے ساتھ, تو پھر چائنا کس چیز کا انتظار کر رہا ہے؟ کیا یہ انتظار کر رہا ہے کہ ڈائریکٹ جب تک کوئی حملہ نہیں ہو جاتا تب تک انوالو نہیں ہوں گے وہ؟ دیکھیے جو آپ نے بات کی اس میں چائنا کو جو نقصانات ہونے کا جو اندیشہ ہے, چائنا کی سپلائی چین بالکل ختم ہو کے رہ جائے گی. یہ آپ دیکھیے اگر یہ انٹروین نہیں کرتے, اور چائنا کی جو تجارت ہے جو ٹریڈر نیشن ہے وہ ختم ہو کے رہ جائے گی. اس کی باب المندب پہ آپ دیکھ لیجئے کسی کیسے وہ لگے ہوئے ہیں, ویسٹرن پاورز کیسے لگی ہوئی, اسرائیل کیسے لگا ہوا ہے, سومالی لینڈ کو ریکگنائز کر لیا اس نے. اور اس کے بعد اسٹریٹ آف ہارمز پہ آپ دیکھ لیجئے کیا مسئلہ بننے والا ہے اس کا جہاں پہ اس میں ہے. اسی طریقے سے اور انڈونیشیا اور اس کے درمیان جو چھوٹی سی گزرگاہ ہے وہ چوک پوائنٹ ہے وہاں پر, اس کو بھی ختم کر. تو چائنا کو لگتا تو یوں ہے کہ چائنا کے لیے جیسا میں نے کہا نا اس پوائنٹ آف ریکننگ چائنا ہیز ٹو کم آؤٹ اوپنلی. ٹھیک ہے, چائنا کو کھل کر سامنے آنا کا بہت شکریہ آپ دونوں مہمانوں کو. ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہو گیا, مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.